बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल अमीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन व बाद। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इक़रा बिस्मि रब्बिकल्लज़ी खलक़ खलक़ल इंसाना मिन अलक़ इक़रा व रब्बुकल अकरम अल्लज़ी अल्लम बिल क़लम अल्लमल इंसाना मा लम यअलम। मोहतरम सामईन, सबसे पहले मैं अल्लाह ताला का शुक्र अदा करता हूँ कि उसने इस प्रोग्राम को चलाने की तौफीक दी और इस प्रोग्राम के ज़रिए अपनी किताब मुक़द्दस कुरान करीम की ज़बान को सीखने और सिखाने का मौका अता फरमाया। उसके बाद मैं अपने मोहतरम दोस्त सरफराज सईदी का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिनके तलब और जिनके ताउन से ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। इसी तरह मैं अपने दीगर अहबाब अबू हसन सईद और दीगर इख्वान का शुक्रिया अदा करता हूँ, जिन्होंने इस प्रोग्राम के चलाने और स्टार्ट करने में मदद की है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला उन्हें इसका अजर दे और इसे उनकी दुनिया और आखिरत के लिए फ़ायदा बख्श बनाए। मेरे भाइयों, ये निब्रास का प्रोग्राम इसलिए शुरू किया गया है कि इसके ज़रिए अरबी ज़बान सिखाई जाए। इंशाअल्लाह कोशिश ये होगी कि मुस्तक़बल में अरबी ज़बान के ताल्लुक़ से मुख्तलिफ़ प्रोग्राम इस बरनामज के ज़रिए नशर किए जाएं या आप लोगों की खिदमत में पेश किए जाएं। निब्रास की असल गर्ज़ व गायत अरबी ज़बान की तालीम और अरबी अदब के मुख्तलिफ़ जवानिब पर रोशनी डालना है। इंशाअल्लाह मुस्तक़बल में इरादा है कि इसके ज़रिए बहुत सारे अहबाब और मुतखस्सिसीन के ताउन से इस प्रोग्राम को मज़ीद वसी करके अरबी ज़बान की नशर व इशाअत की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं कि अल्लाह ताला की जो मुख्तलिफ़ नेमतें इंसान पर हैं, उनमें से एक नेमत ज़बान है, लुग़त है, जिसके ज़रिए इंसान अपने माफ़ी ज़मीर को अदा करता है। हम जब किसी से कुछ कहना चाहते हैं, कोई बात किसी तक पहुंचाना चाहते हैं, तो उसके लिए ज़बान का सहारा लेते हैं, लुग़त का सहारा लेते हैं, कुछ रुमूज़ और इशारात का सहारा लेते हैं, जिन्हें ज़बान कहा जाता है। अल्लाह ताला की निशानियों में से एक अजीम निशानी ज़बानों का इख्तिलाफ है। इसीलिए अल्लाह ताला ने कुरान करीम में इसकी तरफ इशारा करते हुए कहा, वमिन आयातिही खल्क़ुस समावाति वल अर्द व इख्तिलाफु अलसिनतिकुम व अलवानिकुम इन्ना फ़ी ज़ालिका लआयातिन लिल आलमीन, कि अल्लाह की निशानियों में से आसमान व ज़मीन की पैदाइश भी है और तुम्हारे रंगों और ज़बानों का इख्तिलाफ भी। तो अल्लाह ताला ने ज़बान के इख्तिलाफ को अपनी अजीम निशानी करार दिया है और इस इख्तिलाफ को आसमान व ज़मीन जैसी निशानी के साथ जमा किया है, जिससे इसकी अहमियत का इशारा मिलता है। तो ये ज़बानों का इख्तिलाफ ये हकीकत में अल्लाह ताला की निशानी है और ये इंसानों की खिलकत का तबीई नतीजा है। उमूमन ये बात हम समझते हैं कि ज़बान ये माफ़ी ज़मीर अदा करने के लिए, और अहले लुग़त ने जब ज़बान की तारीफ़ करवाई है या तारीफ़ की है, तो वो भी यही बात उमूमन कहते हैं कि ज़बान ये वो चीज़ है जिसके ज़रिए आदमी अपनी माफ़ी ज़मीर को अदा करता है, जबकि हकीकत इससे बहुत आगे है। आप अगर गौर करेंगे तो आपको पता चलेगा कि ज़बान सिर्फ ये माफ़ी ज़मीर अदा करने का नाम नहीं है, बल्कि ज़बान, कोई भी ज़बान, किसी भी कौम की ज़बान, ये अपने अंदर उस कौम के अफकार को, उस कौम के अकायद को, उस कौम के तहज़ीब को, उस कौम के अखलाक को लिए होती है। दर हकीकत ज़बान ये किसी भी कौम के तहज़ीब व तमद्दुन
اور اس کے اخلاقیات کا ترجمان ہوتی ہے۔ زبان کی ترقی تہذیب کی ترقی سے عبارت ہے، اور تہذیب و تمدن کی ترقی زبان کی ترقی سے عبارت ہے۔ اس لیے اگر کسی قوم کی زبان کو آپ پڑھیں گے تو آپ آٹومیٹک اس کے عقائد کو، اس کے افکار کو، اس کے سیاسی حالات کو، اس کے سماجی حالات کو، اس کے اقتصادی حالات کو جان جائیں گے۔ تو گویا کی زبان، مختصراً زبان یہ صرف معافی ضمیر ادا کرنے کا ذریعہ نہیں ہے، بلکہ زبان در حقیقت صاحب زبان، جو قوم صاحب زبان ہوتی ہے، اس کے تہذیب و تمدن، اس کے ثقافت اور اس کے عقائد اور اس کے دین کا ترجمان ہوتی ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ علامہ محمود شاکر رحمہ اللہ نے کہا کہ اللغہ والدین متداخلان تداخلا غیر قابل للانفصال، کہ زبان اور دین یہ اس طرح آپس میں ملے ہوتے ہیں کہ انہیں ایک دوسرے سے الگ کیا نہیں جا سکتا۔ یہ عام زبان کی بات ہے، کسی بھی زبان کا ادب آپ اٹھا کے دیکھ لیں، اس کے اندر آپ کو اس زبان کی پوری تاریخ، پوری فکری تاریخ آپ کو مل جائے گی۔ ان کا عقیدہ کیا تھا، ان کا اخلاق کیا تھا، ان کے افکار کیسے تھے، آپ کو یہ ساری چیزیں مل جائیں گی۔ اس لیے جب کوئی شخص کوئی زبان سیکھتا ہے تو وہ مجرد زبان نہیں سیکھتا ہے، بلکہ زبان کے ساتھ ساتھ بہت سارے افکار و نظریات، عقائد اور اخلاق بھی سیکھتا ہے۔ اب جب یہ بات آپ نے جان لی تو آپ عربی زبان پر آئیں کہ عربی زبان کی کیا اہمیت ہے، اس کی کیا قدر و قیمت ہے۔ اگر زبانیں اپنے اندر اخلاق اور عقائد کو لیے ہوتی ہیں اور زبانیں اپنے اندر افکار کو لیے ہوتی ہیں تو عربی زبان کے اندر کیا ہے؟ عربی زبان کی فضیلت اور اس کی اہمیت کے لیے یہی کافی ہے کہ وہ کتاب و سنت کی زبان ہے، وہ قرآن کریم کی زبان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو اپنی آخری کتاب قرآن کریم کے لیے اختیار فرمایا۔ اس زبان کے اندر وہ حیثیت تھی کہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو، اس کے معانی کو شامل ہو، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اس زبان کو چنا۔ ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ اس زبان کو سیکھے تاکہ وہ اللہ تعالیٰ کے کلام کو سمجھ سکے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کلام کو سمجھ سکے۔ یہ اس کی ایک فضیلت ہوئی۔ اسی فضیلت سے اور اسی اہمیت سے ملتی جلتی دوسری اہمیت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے۔ وَإِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ۔ جب قرآن کریم کی قیامت تک حفاظت ہوگی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس زبان کی بھی قیامت تک حفاظت ہوگی، کیونکہ قرآن کی زبان عربی ہے۔ اگر قرآن کریم قیامت تک باقی رہنے والا ہے اور یقیناً رہنے والا ہے تو پھر یہ زبان بھی باقی رہنے والی ہے۔ عربی زبان دیگر زبانوں سے کئی چیزوں میں مختلف ہے۔ عربی زبان یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اس لیے آپ دیکھیں گے کہ ائمہ کے اور فقہا کے جو اقوال ہیں، اسی طرح قرون اولیٰ کے خلفاء کے ساتھ ساتھ قرون اولیٰ کے جو جہابذہ ہیں، ان کے جو اقوال ہیں، ان میں اس بات کو صراحت کے ساتھ واضح کر دیا گیا ہے کہ عربی زبان یہ ہمارے دین کا حصہ ہے۔ اس لیے اگر ہم دین سیکھ رہے ہیں تو ضروری ہے کہ عربی زبان سیکھیں۔ اگر کوئی آپ کو دین سکھا رہا ہے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان سکھائے۔ یہ ہمارا دین عربی زبان میں ہے، یہ ایک بات ہے، اور یہ عربی زبان ہمارے دین کا حصہ ہے، یہ دوسری بات ہے۔ یہ زبان بذات خود دین کا حصہ ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف جو نص منسوب ہے اس میں انہوں نے کہا تعلموا العربیہ فإنہا من دینکم، کہ عربی زبان سیکھیں کیونکہ یہ تمہارے دین کا حصہ ہے۔ عربی زبان سیکھے بغیر آپ حقیقی معنوں میں اپنے دین کو نہ سیکھ سکتے ہیں نہ سمجھ سکتے ہیں۔ اس لیے ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اس کی مزید وضاحت کی اور کہا کہ جس چیز کا سیکھنا واجب ہے تو اس چیز کو سیکھنے کے لیے جس کی ضرورت ہے وہ بھی واجب ہے۔ اس لیے عربی زبان کا سیکھنا واجب ہے، کبھی کبھار یہ فرض عین ہو جاتا ہے اور کبھی فرض کفایہ ہو جاتا ہے۔ اسی طرح ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے اقتداء الصراط المستقیم میں اس پر اچھی گفتگو کرتے ہوئے کہا کہ عربی زبان کا سیکھنا یہ آدمی کے عقل میں، اخلاق میں اور اس کے دین میں مؤثر ہوتا ہے، اور اس سے وہ قرون اولیٰ کے مسلمانوں کی مشابہت اور خاص طور سے صحابہ کرام کی مشابہت اختیار کرتا ہے۔ اور آپ واقع میں بھی دیکھیں گے کہ عربی زبان اپنے اندر جس قدر دین کو لیے ہوئے ہے اس کی واقع میں جو اس کی وضاحت ہوتی ہے جب آپ دیکھیں گے کہ عربی زبان جہاں جہاں گئی ہے اور مسلمانوں کے ساتھ عربی زبان جہاں جہاں پہنچی ہے تو مسلمانوں کی پوری اصلی تہذیب اور عربوں کی اصلی تہذیب ان کے ساتھ پہنچی ہے، اور وہاں پہ وہاں کا عالم اور ہے۔
اور جہاں یہ زبان نہیں پہنچی صرف اسلام پہنچا ہے، اور جہاں پہ یہ زبان نہیں پہنچی ہے اور صرف اسلام پہنچا ہے، اور یہ زبان وہاں پہنچنے سے قاصر رہی، تو آپ دیکھیں گے کہ وہاں پہ اسلام کی وہ صحیح تہذیب بھی نہیں پہنچی ہے، اور وہاں پہ جو اسلام کی پوزیشن ہے، جو صاف شفاف اسلام ہے، وہ موجود نہیں ہے۔ اس لیے آپ دیکھیں گے کہ آپ یہ جو علاقے ہیں مسلمانوں کے دنیا میں، آپ دیکھیں گے ان علاقوں میں جہاں عربی زبان رائج ہے اور جہاں عربی زبان کے ساتھ ساتھ عربی تہذیب و ثقافت پہنچی ہوئی ہے، وہاں خرافات و بدعات اور شرکیات کم ہیں۔ لیکن جہاں یہ زبان نہیں پہنچی ہے، جہاں زبان دوسری ہے اور لوگ عربی زبان سیکھتے ہیں، ان علاقوں میں یہ خرافات اور بدعات اور شرک زیادہ ہیں۔ تو عربی زبان اپنے اندر ہماری پوری تہذیب کو، اصل تہذیب کو، اور ہمارے دین کو اور ہمارے عقائد کو اور ہمارے نظریات کو لیے ہوئے، اس لیے ضروری ہے، ایک مسلمان کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان سیکھے، اور عربی زبان سیکھنے کے ساتھ ساتھ اس کے ذریعے دین کو سیکھنے کی کوشش کرے۔ بنا عربی زبان کے جانے یہ سیکھنا مشکل ہے، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے مثالیں دے کر کے بتایا کہ جن علاقوں میں عربی زبان نہیں پہنچی، وہاں پہ دین میں اور دیگر امور میں، اخلاقیات میں زیادہ خلل واقع ہوا، اور جن لوگوں نے عربی زبان میں تساہل کی اور عربی زبان کو پیچھے چھوڑ کر کے دیگر مقامی زبان کو اپنا لیا، تو وہاں انہوں نے گویا کی ایک مکروہ عمل کیا، اور آپ نے کہا کہ یہ درست نہیں کسی آدمی کے لیے کہ وہ عربی زبان جانے اور عربی زبان پر قادر ہو، پھر دیگر زبان میں گفتگو کرے یا اس زبان کو اپنائے۔ اور پھر آپ نے خراسان وغیرہ کی اور ایران کے علاقوں کی مثال دی ہے کہ کس طرح وہاں پہ عربی آنے کے بعد پھر لوگوں نے مقامی زبان کو اپنایا، اور نتیجہ یہ نکلا کہ وہ تہذیب اور وہ اخلاق جو اسلام کا اصل اخلاق اور اصل تہذیب تھے، وہ باقی نہیں رہا۔ خلاصہ کلام یہ ہے کہ عربی زبان یہ ہمارے دین کا حصہ ہے، اور عربی زبان کو سیکھنا دین کے سیکھنے کے لیے ضروری ہے۔ اور کوئی بھی زبان یہ اصل میں اپنے صاحب زبان کی تہذیب کا، اس کے عقیدے کا، اس کے نظریات کا آئینہ دار ہوتی ہے۔ عربی زبان اسی طرح حقیقی معنوں میں صحیح اسلام کی ترجمان اور ان کے افکار، وہ عقائد اور نظریات کو لیے ہوئے۔ اب آتے ہیں عربی ادب کی طرف۔ جب ہمیں یہ معلوم ہوا کہ عربی زبان کی اہمیت ہے اور عربی زبان سیکھنی چاہیے، تو اس کے سیکھنے کا ایک وسیلہ ہے عربی ادب، کہ عربی ادب کے ذریعے ہم عربی زبان سیکھیں، اور عربی کے وہ نصوص جو اصل ہیں، وہ زبان جو حجت ہے، اس کو پڑھیں، اس کو سمجھیں، تاکہ عربی کی اصل زبان اور اس کی حجت والی زبان ہم سمجھیں، اور اس کے ذریعے قرآن کریم کا فہم ہو، اور ساتھ ہی ساتھ جو دیگر نصوص ہیں اسے بھی سیکھیں۔ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ہم عربی ادب پڑھیں اور عربی ادب کو سیکھیں، تو اس سے ہمارا مقصود کیا ہوتا ہے؟ آپ دیکھیں کہ اگر آپ ادب کے کلمے پر غور کریں گے تو آپ کو پتہ چلے گا کہ ادب کا جو کلمہ ہے، وہ قدیم عربی میں جاہلیت کے زمانے میں اسے کھانے کی طرف دعوت دینے کو ادب کہا جاتا تھا۔ کسی کو کھانے کی طرف دعوت دینا ہو تو اس کو ادب کہتے تھے، اور اسی سے مأدبہ کا کلمہ ہے جو ایسے کھانے کو کہا جاتا ہے جو کسی مناسبت میں، شادی وغیرہ میں بنایا جاتا ہے۔ تو زمانے جاہلیت میں ادب کا معنی تھا کھانے کی دعوت دینا۔ اس لیے آپ دیکھیں گے جاہلی دور کا ایک شاعر کہتا ہے، نحن فی المشتاۃ ندعو الجفلا لا ترى الآدب فینا ینتقر، کہ ہم ٹھنڈی کے مہینے میں بھی سارے لوگوں کو بلاتے ہیں، ہمارے یہاں دعوت دینے والا شخص چھانٹ کے دعوت نہیں دیتا ہے۔ لا ترى الآدب فینا ینتقر، جو دعوت دینے والا شخص ہے، آپ یہ نہیں پائیں گے کہ وہ ہمارے یہاں چھانٹ رہا ہے، چن رہا ہے، اختیار کر رہا ہے۔ تو آدب کا معنی یہاں پہ وہ شخص جو کھانے کی دعوت دیتا تھا۔ یہ زمانے جاہلیت میں یہ کلمہ، ادب کا کلمہ، کھانے کی دعوت کے لیے استعمال ہوتا تھا۔ لیکن آپ دیکھیں گے جب اسلامی دور آیا تو وہاں پہ یہی کلمہ تہذیب، اخلاق اور تربیت کے معنی میں استعمال ہونے لگا۔ چنانچہ ایک اثر ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب ہے،
अद्दबनी रब्बी फ़अहसना तादीबी, अल्लाह ताला ने मेरी तादीब की, मेरी तरबियत की, मुझे सिखाया, मेरी तहजीब की और मुझे महासिन और अखलाक से आरास्ता किया और बहुत शानदार तरीके से किया। तो यहाँ आप देखेंगे उसका माना तहजीब और अखलाक। बनु उमय्या का जब दौर आया तो आप देखेंगे कि उनके यहाँ तालीम के माने में इस्तेमाल होने लगा। इसलिए आप देखेंगे कि बनु उमय्या के दौर में अदब का उनको जो लोग तालीम देते थे उनको मुअद्दिबीन कहा जाता था, उनको मुअद्दिबीन कहा जाता था, तालीम देने वाले। तो वहाँ ये माना तालीम के माने में, ये कलमा तालीम देने के माने में इस्तेमाल होने लगा। उसके बाद जब बनु अब्बासिया का दौर आया तो ये कलमा तरक्की करते करते तहजीब और तालीम दोनों माने में इस्तेमाल होने लगा। जो माना असर सदर इस्लाम में था तहजीब और तरबियत का माना, और इधर बनु उमय्या के दौर में तालीम के दोनों माना जमा हो गया इसके अंदर। तो तहजीब और तालीम के माने में ये कलमा इस्तेमाल होने लगा। उसके बाद जब बनु अब्बासिया का दौर और आगे आया तो धीरे धीरे ये कलिमा उन नुसूस और कलाम पर इसका इतलाक होने लगा जिनके अंदर तहजीब नुफूस की तालीम दी गई हो, अदब की तालीम दी गई हो, अखलाकियात की तालीम दी गई हो। इसलिए आप देखेंगे कि इब्नुल मुक़फ़्फ़ा जो जिसकी 142 हिजरी में वफात हुई है, उसकी दो किताबें हैं, अल-अदबुस सगीर वल अदबुल कबीर, जो अखलाकियात के बाब में उसके अंदर उसने बहुत सारी बातें लिखी हैं, उसका नाम अदब रखा है। उसके बाद धीरे धीरे जब इस कलमे के दिलालत में तरक्की हुई तो इसका वो मफहूम जो हम अब जानते हैं वो मफहूम आ गया, यानी अशार को और नसर को अशार को जो जिन्हें हम आज अदब बोलते हैं उन पर इस कलमे का इतलाक होने लगा। इसलिए आप देखेंगे बनु अब्बासिया ही के दौर में जाहिज किताब बयान तबीन का यही हाल है, और अल कामिल फिल लुगा वल अदब, मुबर्रिद ने अपनी किताब का नाम रखा अल कामिल फिल लुगा वल अदब, उसके अंदर अशार और नसर मौजूद हैं जिन्हें हम आज अदब कहते हैं। लेकिन आप देखेंगे कि इब्ने खल्दून रहमहुल्लाह वो कहते हैं कि अदब दरअसल ये है कि आपको अरब के अशार याद हों, उनके अखबार याद हों, और अशार और अखबार याद होने के साथ साथ आपको हर इल्म का कुछ ना कुछ हिस्सा आए, तब आप हकीकी मानों में अदीब हो सकते हैं, वरना आप अदीब नहीं हो सकते। ये इस कलमे के ततव्वुरात हैं जो शुरू होते हैं खाने की दावत देने से, और फिर उसके बाद तरबियत, तालीम, तहजीब और अखलाक से होते हुए अरबी के जो अदबी नुसूस हैं उन पर इनका इतलाक होता है। आप जब असर हाजिर में आएंगे तो आप देखेंगे कि 19वीं सदी के मुंतसफ के बाद से अदब का जो कलमा है उसके दो इतलाक हो जाते हैं। एक तो अंग्रेजी में जिसे लिटरेचर कहते हैं, यानी जो भी अरबी के बारे में और अरबी में लिखा जाए वो अदब है, और दूसरा इतलाक है जो असल है और जो हमें मकसूद है वो ये है कि किसी भी गुफ्तगू को, किसी भी बात को ऐसी ताबीर में ढालना जो मुखातब के दिल पर असर करे और उसके नफ्स में मुअस्सिर। कोई भी गुफ्तगू और ऐसी बात या ऐसा कलाम जो बलीग हो, फसीह हो, आपके दिल से निकला हुआ हो, एहसास व शऊर उससे जुड़ा हुआ हो और मुखातब के दिल में असर करे। और यही वो तारीफ है जिसे उमूमन इस्तिलाही तारीफ में जिक्र किया जाता है। तबान जब ये अदब की तारीफ उलमा करते हैं तो तारीफ करते वक्त मुख्तलिफ किस्म के अल्फाज का सहारा लेते हैं। उनका खुलासा यही है कि अदब वो कलाम है जो बलीग हो, फसीह हो और जो आपके एहसास व शऊर से निकले और नुफूस में मुअस्सिर हो, यानी दिलों में असर डाले, ये अदब। तो खुलासा ये हुआ कि अदब का जो कलमा है लुगत में उसके बहुत सारे मानी हैं और उस माने में काफ़ी ततव्वुर हुआ है, और ततव्वुर होते होते वो उसके इस्तिलाही माना के करीब पहुंचा है। तहजीब का माना हो या अखलाक का माना हो या तालीम व तरबियत का माना हो या उसका जो जाहिली माना था दावल ताम, जो कि बिल्कुल अब मतरूक हो चुका है, उस माने में इस्तेमाल नहीं होता है। तो ये कलिमा अदब का गोया कि हकीकी मानों में अपने जो लुग़वी माने हैं, जो ततव्वुरात हैं, उनसे कहीं ना कहीं जुड़ा हुआ है। इसीलिए उलमाए नक़्द कहते हैं कि हकीकी मानों में अदब वही है जिसके अंदर तहजीब नुफूस के मानी हो, अखलाकियात हों, और जिसके अंदर आदमी को महासने अखलाक की तरफ बुलाया गया। और इसीलिए फिर आखिर में जब वो इस्तिलाही तारीफ करते हैं तो कहते हैं कि अदब वो कलाम है जो फसीह हो, बलीग हो और
آپ کے احساس و شعور سے نکلا ہو اور سامنے والے کے دل میں وہ اثر کرے. تو یہ کلام، یہ وہ کلام ہے جو ادب ہے. آگے ہم ارکان ادب پر آئیں گے تو یہ اور زیادہ واضح ہو جائے گا کہ ادب حقیقت میں کہتے کس کو ہیں. کوئی بھی کلام اگر ادبی ہے تو کون سے وہ ارکان ہیں جن کا پایا جانا اس کے اندر ضروری ہے، یا وہ کون سی چیزیں ہیں جو اس کلام کے اندر، اس گفتگو کے اندر اگر پائی جائیں گی تو اسے ادب کہا جائے گا، اور اگر وہ نہیں پائی جائیں گی تو وہ ادب کے دائرے سے خارج ہے. اہل علم نے اور نقاد نے ادب کے 4 ارکان ذکر کیے ہیں. سب سے پہلے اسلوب، پھر افکار، پھر خیال، پھر عاطفہ. دیکھیں کوئی بھی آدمی جب کوئی بات کہنا چاہتا ہے، پہلے اس کے دل و دماغ میں کوئی بات آتی ہے، اس کے دل و دماغ میں کوئی بات آتی ہے. یہ جو بات اس کے دل و دماغ میں آتی ہے، جو وہ سوچتا ہے، اسے فکر کہا جاتا ہے. اسے فکر کہا جاتا ہے یا معنی کہا جاتا ہے، مضمون کہا جاتا ہے. ان افکار کو وہ اپنے الفاظ میں پرو کے اور اپنے تراکیب میں پرو کے مخاطب کے سامنے پیش کرتا ہے. ان افکار کو جو اس کے ذہن میں آتے ہیں یہ مخاطب کے سامنے پیش کرتا ہے. جب وہ مخاطب کے سامنے پیش کرتا ہے تو جن الفاظ و تراکیب کا سہارا لیتا ہے، ان الفاظ و تراکیب کے مجموعے کا نام اسلوب ہے. اس کا نام اسلوب ہے. تو یہ اسلوب جو ہے الفاظ و تراکیب کا مجموعہ ہے، لیکن اسلوب محض الفاظ و تراکیب کا مجموعہ نہیں ہے. اسلوب یہ دراصل ایک اسٹائل ہے. ہر آدمی کا، ہر کاتب کا، ہر ادیب کا لکھنے کا ایک اسلوب ہوتا ہے. یہ اسلوب کیسے بنتا ہے؟ الفاظ و تراکیب سے بنتا ہے. تو آپ غور کریں گے کہ بہت سارے لکھنے والے ہوتے ہیں، وہ ایک ہی طرح کا الفاظ اور ایک ہی طرح کی تراکیب بھی استعمال کریں تو ان کی لکھنے کی لے اور اسٹائل الگ ہو جاتی ہے. تو بسا اوقات اگر آپ کسی لکھنے والے کو، کسی ادیب کو کثرت سے پڑھتے ہیں تو ممکن ہے اس کی تحریر پڑھتے وقت اگر آپ کے پاس اس کا نام نہ ہو، اس تحریر پہ نام نہ لکھا ہوا ہو، تو آپ کہہ اٹھیں گے کہ یہ فلاں کی تحریر ہے. آپ اس کے اسلوب سے پہچان جائیں گے. تو جب کوئی شخص، کوئی بھی کاتب، کوئی بھی ادیب جب برابر لکھتا ہے اور جب اس کے الفاظ و تراکیب پر اس کا کنٹرول ہو جاتا ہے اور ایک خاص اسٹائل میں وہ ان الفاظ و تراکیب کو لے کر کے چلتا ہے تو یہ اس کا ایک اپنا الگ اسلوب بن جاتا ہے. تو خلاصہ یہ ہے کہ اسلوب یہ الفاظ و تراکیب کا مجموعہ ہے، لیکن الفاظ و تراکیب کا جو مخصوص استعمال ہوتا ہے یہ اسلوب ایک خاص اسلوب پیدا کرتا ہے، اور اسی سے ہر آدمی کا ایک اپنا اسلوب بنتا ہے. اس لیے بعض مغربی نقاد کا کہنا ہے، ادبا کے بارے میں اس نے کہا ہے کہ اسلوب ہی دراصل یہ ادیب ہے، یا اسلوب ہی آدمی ہے. یعنی اس کی ادیب کی اصل پہچان یہ اسلوب ہی ہے. اب اسلوب میں ہوتا کیا ہے کہ آدمی کے الفاظ و تراکیب کے اختیار کرنے کی ایک اسٹائل ہوتی ہے. ہر آدمی ہر ترکیب کو نہیں اپناتا ہے، اور ہر آدمی ہر الفاظ کو یکساں نہیں استعمال کرتا ہے. تو جس کی جو اسٹائل اور لے بنتی جاتی ہے الفاظ و تراکیب کے اس مجموعے کے ساتھ، وہ اس کے ساتھ پھر پہچانا جاتا ہے. تو یہ پہلا رکن ہے اسلوب کا، جو الفاظ و تراکیب کا مجموعہ ہوتا ہے. اور دوسرا رکن ہے افکار کا. افکار یہ معانی اور مضمون ہوتے ہیں. یعنی آپ کے ذہن میں یا ہمارے ذہن میں جو بات آتی ہے، یہ باتیں جب ہم الفاظ میں پروتے ہیں اس سے پہلے یہ افکار ہوتے ہیں، اور انہی افکار اور معانی کو ہم الفاظ کا روپ دیتے ہیں اور الفاظ کی شکل میں لوگوں کو پیش کرتے ہیں. یہاں آپ دیکھیں گے کہ ان معانی کو پیدا کرنے میں، ان معانی کو پیش کرنے میں دراصل عقل کا کمال ہوتا ہے. اور یہیں پر جو ہے ادب میں عقل کی اہمیت ظاہر ہوتی ہے، کیونکہ اصل معانی یہ عقل کے ذریعے آتے ہیں، اور اصل جو افکار ہیں یہ انسان کے عقل کے ذریعے پیدا ہوتے ہیں. تو اس لیے عقل ہی ادب کی بنیاد رکھتا ہے. عقل ہی ادب کی بنیاد رکھتا ہے، اور وہی جو ہے یہ انسان کے شعور کو اور اس کے احساس کو منضبط کرتا ہے. تو وہ مناسب معانی کو اور اچھے معانی کو اچھے الفاظ اور تراکیب میں پیش کرتا ہے. اسی لیے بہت سارے ادبا کا اور نقاد کا کہنا ہے کہ ایسے ادبی آثار جو فکر سے خالی ہوں، یا ان کے اندر فکر تو ہو لیکن گمراہ کن فکر ہو، اخلاقیات سے پرے فکر ہو، اخلاق سے عاری فکر ہو، سب و شتم ہو، گالی گلوج ہو، اخلاقی فساد ہو، تو وہ در حقیقت ادب نہیں ہے. انہیں ادب کا نام نہیں دینا چاہیے. انہیں ادب کا نام نہیں دینا چاہیے، کیونکہ وہ
अक्ल सलीम के मुखालिफ है। इसीलिए कहा कि इसमें कोई शक नहीं कि अदब जो है ये जमाल का नाम है, लेकिन जो अहम अनासिर जमाल हैं और जो जमाल के जो खूबसूरत अनासिर हैं उसमें अहम चीज हकीकत है। हकीकत के बगैर कोई खूबसूरती नहीं हो सकती। तो इसलिए ज़रूरी है कि आदमी के जो अफकार हैं वो सही हों, वाज़े हों, दकीक हों, दुरुस्त हों, अमीक हों, उसके अंदर अखलाकी फसाद ना हो, दीनी फसाद ना हो और वो गलत मानी को राइज ना करे। ये अदब का दूसरा पहलू है जिसे हम अफकार कहते हैं या मानी और मजमून कहते हैं। तीसरा रुकन जो है ख्याल है। ख्याल क्या है? ख्याल ये दरअसल ऐसी कुव्वत है जो मानी में तसर्रुफ करती है। कैसे तसर्रुफ करती है? जैसे मिसाल के तौर पे हमारे जहन में कोई माना पैदा होता है, अब उसको हम अल्फाज और तराकीब में ढाल के लोगों के सामने पेश करना चाहते हैं। तो अब ये जो ख्याल की कुव्वत है ये उन मानी को किस अंदाज में पेश करे ये काम करती है। तो उनको कभी तशबीह की शक्ल में, कभी इस्तिआरा की शक्ल में, कभी किनाया की शक्ल में, कभी किसी और शक्ल में पेश करती है। यानी माना वही है, अल्फाज व तराकीब हैं, उन्हीं अल्फाज व तराकीब के लिबास में हमें इन्हें पेश करना है, लेकिन किस अंदाज में पेश किया जाए कि सामने वाला, सुनने वाला मुतासिर हो और सुनने वाला इससे फायदा उठाए। मिसाल के तौर पे आपके जहन में ये बात आती है कि फला आदमी शुजा है, फला आदमी बहादुर है, इसको हमें अल्फाज में पेश करना है कि ये आदमी बहादुर है। अब ख्याल ये कहता है कि आप ये कहिए कि ये आदमी शेर है, ये आदमी शेर है, तो ख्याल जो है उसको तशबीह की सूरत में पेश करता है। या मिसाल के तौर पे आपके जहन में ये माना आया कि मुझे ये कहना है कि फला आदमी खूबसूरती में चांद की तरह है, या फला खूबसूरती में उसकी खूबसूरती ऐसी है जैसे चांद। तो अब ऐसी सूरत में आप खूबसूरती को बताने के लिए जब चांद की तशबीह का इस्तेमाल करते हैं तो ये दरअसल जो है ख्याल की कुव्वत होती है जो आपको इस पर आमादा करती है। ख्याल आपको ख्याल इस पर आमादा करती है। तो ख्याल का सहारा लेकर के आप इस तरह के इस मानी को इस तरह के अल्फाज में पेश करते हैं। इसीलिए नुकात कहते हैं कि ख्याल का मतलब ये है कि वो तस्वीर कशी या वो सूरतें जिनका एक अदीब या एक शायर या एक कातिब नासिर सहारा लेता है और जो अकली मानी होते हैं, जो उसके अक्ल में होते हैं, उनको महसूस शक्ल में पेश करता है। शुजात ये एक माना है, आपके दिल में है, ये आदमी शुजा है, लेकिन आप कहते हैं ये आदमी शेर है। तो शेर की तरह जब आप उसको कह करके पेश करते हैं तो ये ख्याल उसको जाहिरी शक्ल में पेश करता है। या एक आदमी सखी है और करीम है, आप कहते हैं ये आदमी सखी है, ये एक माना है, लेकिन इसी मानी को आप ख्याल से ताउन लेकर के कहते हैं कि ये आदमी हातिम ताई है, ये आदमी हातिम ताई है, उसको हातिम ताई से आप तशबीह देते हैं। तो ये चीज जो है ये ख्याल की एक कुदरत होती है, ख्याल की जो कुव्वत है वो आपको इस पर आमादा करती है। तो पहला रुकन आपका क्या हुआ? पहला रुकन उसलूब जो अल्फाज व तराकीब का मजमुआ है, और दूसरा जो है ये अफकार जो मानी का मजमुआ है, अफकार जो मानी और मज़ामीन होते हैं, और तीसरा ये ख्याल है जो इन मानी में तसर्रुफ करता है, और चौथा जो है तीसरा जो है ख्याल है जो मानी में तसर्रुफ करता है, और चौथा जो है आतफा है। चौथा रुकन जो है आतफा है। आतफा क्या है? आतफा ये उन एहसासात और शऊर और इंफियालात का नाम है जो किसी चीज को लिखते वक्त या कोई बात कहते वक्त आपके दिल में उस चीज के तई पैदा होती है। जैसे मिसाल के तौर पे आप कोई बात किसी को कह रहे हैं या किसी चीज के मुतालिक आप कुछ लिख रहे हैं, तो जो चीज आप लिख रहे हैं, जो बात आप कह रहे हैं, उस बात के तई आपके एहसासात क्या है, आपका शऊर क्या है, ये आतफे का नाम है। आतफे का अदब की तख्लीक में या अदब के इंशा में बहुत बड़ा हाथ होता है, बहुत बड़ा हाथ होता है। अगर आतफा से तहरीर खाली हो, आतफा से आपकी तकरीर खाली हो, आतफा से आपकी जबान खाली हो, तो अदब नहीं रह जाता है। तो अदब नहीं रह जाता है। जब कोई आदमी कोई चीज लिखता है, जब कोई आदमी कोई चीज लिखता है, कोई तहरीर लिखे या कोई शेर कहे, तो उस वक्त उसके जो शऊर व एहसासात होते हैं
اگر اس کی گفتگو کے ساتھ جڑے ہوئے ہوں تو یہ شعور، وہ احساسات اس کی تحریر میں منتقل ہو جاتے ہیں، اس کی تحریر میں منتقل ہو جاتے ہیں، اور اس تحریر میں اس کی تحریر میں اور اس کی عبارتوں میں اس کا یہ عاطفہ منتقل ہو جاتا ہے، اور جب پڑھنے والا پڑھتا ہے تو وہ پڑھتے وقت اس کے ان احساسات کو محسوس کرتا ہے۔ مثال کے طور پہ کوئی آدمی اگر کوئی تحریر لکھ رہا ہے اور لکھتے وقت وہ خوشی سے ترنگ میں ہے، پڑھنے والا خوشی محسوس کرے گا۔ لکھنے والا اگر ہنس رہا ہے، پڑھنے والا ہنسی محسوس کرے گا۔ لکھنے والا اگر غمگین ہے اور اس کے آنکھوں سے آنسو رواں ہے تو پڑھنے والا بھی اس غم کو محسوس کرے گا اور اس کے آنکھوں سے آنسو رواں ہو جائیں۔ تو عاطفہ جو ہے یہ بہت ہی اہم ہے، اور یہ اس شعور اور انفعال کا نام ہے جو ایک ادیب اپنے ادب کو جب لاتا ہے تو اس وقت جو ہے اس کے شعور و احساسات جس قدر اس تحریر سے جڑے ہوتے ہیں اور جڑ کر کے اس میں داخل ہو جاتے ہیں، پھر جو ہے پڑھنے والا اس کو محسوس کرتا ہے۔ تو یہ ادب کے 4 ارکان ہیں اور یہ مختصراً ان کے ضوابط ہیں۔ پہلا اسلوب ہے جو الفاظ و تراکیب کا مجموعہ ہے۔ ہر کاتب کا، ہر شاعر کا ایک اسلوب اور اسٹائل ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے۔ دوسرا مضمون ہے، یعنی معانی اور افکار ہیں جن کو وہ الفاظ کا جامہ پہناتا ہے اور جنہیں وہ الفاظ کی شکل لیتا ہے، اور یہ معانی ضروری ہیں کہ صحیح ہوں، سلیم ہوں، ان میں تناقض نہ ہو، اور یہ اچھے معانی ہوں اور اخلاق سے جڑے ہوئے ہوں، ان کے اندر کوئی ایسی چیز نہ ہو جو اخلاق کے منافی ہو۔ تیسرا رکن خیال ہے۔ خیال یہ ایسی قوت ہے جو معانی میں تصرف کرتا ہے اور معانی کو مختلف اشکال میں، کبھی تشبیہ، کبھی استعارہ، کبھی کنایہ کی شکل میں پیش کرتا ہے تاکہ سامنے والے کو، سامع کو یا قاری کو اس کی بات اچھے طریقے سے سمجھ میں آئے اور اس کے دل میں اثر کرے۔ اور چوتھا یہ عاطفہ ہے، یہ وہ احساس و شعور ہے جو لکھنے والا یا بولنے والا جب بولتا ہے یا لکھتا ہے تو اس کے یہ احساسات اس کے ساتھ ہوتے ہیں جو اس کی تحریر میں یا اس کے الفاظ میں اتر آتے ہیں، اور پھر پڑھنے والا اور سننے والا ان کو محسوس کرتا ہے۔ یہ ہوئے ادب کے ارکان۔ اب آتے ہیں ادب کے اقسام کی طرف۔ ادب کے علماء نے ادب کو 2 قسموں میں تقسیم کیا ہے، 2 اہم قسموں میں تقسیم کیا ہے۔ پہلا اس کو ادب انشائی کہا جاتا ہے اور دوسرے کو ادب وصفی کہا جاتا ہے۔ ادب انشائی یہی جو ادب ہے جو نظم اور نثر کی شکل میں آپ دیکھتے ہیں، اور ادب وصفی وہ ہے کہ اس ادب کا جو آپ نثر یا نظم کی شکل میں دیکھ رہے ہیں، ان کا جو دراسہ کیا جاتا ہے، اس کی تحلیل کی جاتی ہے، اس پر نقد کیا جاتا ہے، اس کے معائب اور محاسن بتائے جاتے ہیں یا اس کی تاریخ بیان کی جاتی ہے، اس کو ادب وصفی کہتے ہیں۔ تو ادب انشائی میں آپ دیکھیں گے ایک تو شعر ہے اور ایک نثر ہے۔ ادب انشائی میں ایک شعر ہے اور ایک نثر ہے۔ پھر شعر اور نثر کی بھی الگ الگ قسمیں ہیں۔ شعر میں ایک وہ شعر ہے جسے شعر غنائی کہتے ہیں، جو اصل جب ہم شعر کہتے ہیں تو اس پر ان کا اطلاق ہوتا ہے۔ جب ہم شعر کہتے ہیں تو شعر کا اطلاق اسی شعر غنائی پر ہوتا ہے جس میں شاعر اپنے احاسیس کو، اپنے جذبات کو اور اپنے افکار و خیالات کو الفاظ کا روپ دیتا ہے اور الفاظ کی شکل لیتا ہے۔ اور اس کے علاوہ جو شعر کے انواع ہیں وہ جیسے ملاحم کے جو اشعار ہوتے ہیں، جو جیسے آپ دیکھیں گے کہ احمد شوقی نے تاریخ اسلامی پہ کہا ہے، ہمارے ہاں اردو اور فارسی میں شاہ نامہ ہے، اور جنگوں پہ جو اشعار کہے گئے ہیں یہ جو ہے شعر ملاحم ہوتے ہیں۔ اسی طرح شعر کی جو ہے ایک قسم جو ہے وہ شعر ہے جو ڈرامے میں کہا جاتا ہے، جو ڈرامے میں کہا جاتا ہے، جو شعر جو ہے ڈرامے میں کہتے ہیں، یہ عربوں کے ہاں نہیں پایا جاتا تھا۔ اور شعر کی ایک قسم وہ ہے جو تعلیمی ہے، شعر کی ایک قسم وہ ہے جو تعلیمی ہے۔ تو شعر کی جو تعلیمی قسم ہے جس کے اندر آدمی بہت ساری چیزیں سکھاتا ہے اور تعلیم دیتا ہے، یہ عرب میں جاہلیت میں پایا جاتا تھا، بعد میں یہ چیز زیادہ ترقی پذیر ہوئی ہے۔ تو یہ شعر کی مختلف قسمیں ہیں جس میں شعر غنائی اصل ہے، اور وہی وہ شعر ہے جو جب ہم شعر کا لفظ کہتے ہیں تو اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے۔ آپ لوگ 2 منٹ صبر کریں، پھر میں آگے گفتگو کو بڑھاتا ہوں۔
تو یہ اقسام ادب ہیں، جیسا کہ میں نے آپ لوگوں کو سے ذکر کیا کہ ادب کے دو اقسام ہیں، ادب انشائی جو نظم اور نثر عموماً ہوتے ہیں، اور ادب وصفی ادب وصفی جو ہے جو ان ادب کا دراسہ کرتا ہے یا ان کی تاریخ بیان کرتا ہے۔ جب ہم ادب کا کلمہ بولتے ہیں مطلقاً تو اس سے ادب انشائی ہی مراد ہوتا ہے، چاہے وہ نثر کی شکل میں ہو چاہے وہ نظم کی شکل میں ہو۔ پھر میں نے آپ کو یہ بتایا کہ ادب انشائی میں جو شعر ہوتا ہے، شعر کی پھر کئی قسمیں ہیں، جس میں شعر غنائی یا شعر وجدانی ہے، جس میں شاعر اپنے احساس و شعور کو بیان کرتا ہے اور اپنے دل کی بات کو اشعار کی شکل میں پیش کرتا ہے۔ اور اسی طرح ایک قسم شعر ملاحم کی، ملاحم جس میں جنگوں اور جنگجوؤں کے کارناموں کو بیان کیے جاتے ہیں، جیسے آپ کے یہاں شاہنامہ ہے، جیسے آپ کے یہاں شاہنامہ ہے، اور عربی میں احمد شوقی نے تاریخ اسلامی میں اور حافظ ابراہیم نے عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی سیرت میں شاعری کی ہے۔ اسی طرح ایک جو ڈرامہ ہوتا ہے، آپ جانتے ہیں کہ پہلے جو ڈرامے ہوتے تھے تو ان ڈراموں میں ڈرامے شعر کی شکل میں بھی ہوتے تھے، تو اسے شعر تمثیلی کہا جاتا ہے، یہ عربی کے قدیم شاعری میں نہیں پایا جاتا ہے۔ اور اس کے بعد شعر تعلیمی ہے، وہ اشعار جو تعلیم کا کام کرتے ہیں اور جس کے ذریعے جو ہے علم دیا جاتا ہے۔ بہت سارے جو علمی متون اب رائج ہیں وہ انہیں شعر تعلیمی کہا جاتا ہے۔ جاہلیت میں یہ شکل اگرچہ نہیں تھی، لیکن تعلیمی انداز میں بہت سارے اشعار کہے گئے ہیں جس میں محاسن اخلاق پر ابھارا گیا ہے۔ اور دوسری قسم جو ہے ادب کی، جو میں نے بتایا کہ نثر ہے، شعر کے مقابل میں نثر ہے۔ شعر جو ہے یہ وزن و قافیہ سے مقید ہوتا ہے، وزن و قافیہ سے مقید ہوتا ہے، اور نثر جو ہے یہ وزن و قافیہ سے مقید نہیں ہوتا ہے۔ نثر جو ہے یہ وزن و قافیہ سے مقید نہیں ہوتا ہے۔ نثر میں بھی آپ دیکھیں گے کہ نثر یہ دو قسم کا ہوتا ہے۔ ایک تو عام نثر ہے جو ہم اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، ایک عام نثر ہے جو ہم اپنی گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، اور دوسرا وہ نثر ہے جس کو ہم فنی نثر کہتے ہیں، جو حقیقت میں ادب ہوتا ہے۔ اور جب ہم ادب کا کلمہ یعنی ادب کا کلمہ استعمال کرتے ہیں یا کسی نثر کے بارے میں جو ہم کہتے ہیں کہ یہ نثر جو ہے ادبی نثر ہے، تو یہی فنی نثر مراد ہوتا ہے، یہی فنی نثر مراد ہوتا ہے۔ اور وہ جو نثر عادی نثر ہے جو ہم اپنی عام گفتگو میں استعمال کرتے ہیں وہ مراد نہیں ہوتا ہے۔ تو یہ ادب کی دونوں قسمیں ہیں، شعر اور نثر، اور پھر ان کے مختلف اقسام ہیں۔ خلاصہ یہ ہے نثر کے بارے میں جو اہم بات کہنی ہے وہ یہ ہے کہ نثر جو ہے وہی نثر ادب ہوتا ہے جس کے اندر ارکان ادب پائے جائیں، جس کے اندر ارکان ادب پائے جائیں، جو ارکان ادب جن کا ذکر ہوا، یعنی اسلوب سے لے کر کے اسلوب اور افکار اور پھر جو ہے خیال اور عاطفہ، یہ چاروں چیزیں پائی جائیں تو پھر وہ ادب بنے گا، ورنہ ادب نہیں بنے گا۔ ایک چیز یہاں پہ جو اہم چیز ذکر کرنے کے لائق ہے وہ یہ ہے کہ شعر اور نثر میں فرق کیا ہے۔ ایک فرق تو آپ جانتے ہیں، واضح ہے کہ شعر اور نثر میں جو ایک واضح فرق ہے وہ یہ ہے کہ شعر یہ اوزان اور قافیہ سے مقید ہوتا ہے، یعنی شعر کے لیے ضروری ہے کہ وزن ہو، قافیہ ہو، اور نثر میں یہ قید نہیں ہوتا ہے، یعنی نثر جو ہے یہ وزن اور قافیہ کے قید سے خالی ہوتا ہے۔ لیکن اس کے علاوہ کیا فرق ہے؟ اس کے علاوہ ایک بہت اہم فرق ہے جو اہل علم نے ذکر کیا ہے، وہ یہ ہے کہ دیکھیے شعر کا دار و مدار، جو شاعر ہوتا ہے جب وہ شاعری کرتا ہے تو اس کا دار و مدار خیال اور عاطفے پر ہوتا ہے۔ ادب کے جو ہم نے ارکان ذکر کیے ہیں اس میں خیال اور عاطفہ ذکر کیا ہے، تو اس کا جو دار و مدار ہے شعر کا، وہ خیال آفرینی پر اور احساس و شعور پر ہوتا ہے، ٹکا ہوتا ہے۔ اور جو نثر ہے اس کا دار و مدار فکر اور رائے پر ہوتی ہے، اس کا دار و مدار فکر اور رائے پر ہوتی ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ شعر جو ہے فکر اور رائے سے خالی ہوگی اور نثر جو ہے یہ عاطفہ اور خیال سے خالی ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ یہ چاروں چیزیں سب کے اندر پائی جائیں گی، لیکن شعر کی خصوصیت یہ ہوگی کہ شعر کا دار و مدار یہ عاطفہ اور خیال پر ہوگا، اور نثر کا دار و مدار یہ فکر اور رائے ہوگی۔ گویا کہ نثر جو ہے یہ زیادہ تر عقل پر ڈیپینڈ کرتا ہے، اور شعر جو ہے یہ زیادہ تر دل پر، احساسات اور جذبات اور عاطفے اور خیال پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ یہ بنیادی فرق ہے۔ ادب وصفی کے بارے میں میں نے پہلے ہی آپ کو بتایا کہ ادب انشائی کے مقابلے میں جو ادب وصفی ہے، تو ادب وصفی
وہ اس کی 2 قسمیں ہیں. ایک وہی جو یہ ادب ہوتا ہے، جو اصل ادب ہوتا ہے ادب فنی، اس کا جب ہم دراسہ کرتے ہیں، اس پر نقد کرتے ہیں، اس کی تحلیل کرتے ہیں، اس کے محاسن بیان کرتے ہیں، اس کے مقابع بیان کرتے ہیں، اسے جو ہے تحلیل ادبی کہا جاتا ہے. یہ ایک قسم کا ادب وصفی ہے. اور دوسرا وہ ہے جس میں ہم ادب کی تاریخ بیان کرتے ہیں، جس میں ہم ادب کی تاریخ بیان کرتے ہیں. تو اس طرح شعر کی یا ادب کی 2 قسمیں ہوئیں، ادب انشائی اور ادب وصفی. پھر ادب انشائی کی 2 قسمیں ہوئیں، شعر اور نثر. پھر شعر کی 4 قسمیں ہوئیں، شعر غنائی، شعر قصصی یا ملاحم، اور ڈرامہ اور شعر تعلیمی. اور نثر کی 2 قسمیں، نثر عادی اور نثر فنی. اور اس کے بعد میں نے بتایا کہ ادب وصفی جو ہے یہ تحلیل کا نام ہے، نصوص کی تحلیل کا اور ادب کی تاریخ بیان کرنے کا. اب یہاں آگے آتے ہیں ادب کے اصول پر. آپ دیکھیں گے کہ یہ جو عربی ادب ہے، یعنی جاہلی دور سے لے کر کے آج کے دور تک، اس کو علماء نے مختلف ادوار میں تقسیم کیا ہے. مختلف ادوار میں اس لیے تقسیم کیا ہے کیونکہ انہوں نے محسوس کیا کہ ہر دور کے ادب کی کچھ خصوصیات ہیں اور کچھ اس کے پڑھنے کے اور سمجھنے کے تقاضے ہیں، اور ان کی اپنی کچھ اہمیت اور کچھ ایسے ممیزات ہیں جن سے وہ متمیز ہوتے ہیں. تو ان تمیز کو دیکھتے ہوئے اور ان خصائص کو دیکھتے ہوئے علماء نے اس ادب کو مختلف زمانوں میں تقسیم کر دیا ہے. تو سب سے پہلے عصر جاہلی ہے. یہ عصر جاہلی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے 150 سال پہلے کا زمانہ ہے، اس پر اس کا اطلاق ہوتا ہے. اس دوران جو ہمارے پاس جو نثر اور شعر کا مجموعہ ہے، اسے ہم ادب جاہلی کہتے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 150 سال قبل، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے 150 سال قبل کا جو زمانہ ہے، تو اس فترے میں، اس زمانے میں جو شعر کہا گیا ہے اور جو نثر کہا گیا ہے، وہ اسے ادب جاہلی کہا جاتا ہے. اس کے بعد ادب یا عصر اسلامی ہے، دوسرا دور، جو 40 ہجری سے شروع ہو کر کے 132 ہجری یعنی امیر معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے زمام خلافت سے لے کر کے بنو امیہ کے خاتمے تک. اس کے بعد عصر عباسی ہے جو 132 ہجری سے یعنی بنو عباسیہ کی خلافت شروع ہونے سے سقوط بغداد تک 656 تک ہے. پھر عصر مملوکی ہے جو 656 سے شروع ہوتا ہے اور 922 پہ ختم ہوتا ہے. پھر عصر عثمانی ہے جو 922 ہجری سے شروع ہو کر کے 1213 ہجری میں ختم ہوتا ہے. پھر عصر حدیث ہے جو 1213 سے شروع ہو کر کے آج تک پہ مشتمل ہے اور مستمر ہے. اس میں ایک عصر اندلسی ہے جو اندلس میں بنو امیہ کی خلافت سے لے کر کے پھر اس کے بعد آگے تک جو اس کا زمانہ رہا ہے سقوط اندلس تک، وہ 98 ہجری سے لے کر کے 897 ہجری تک ہے. یہ ادب کے مختلف عصور ہیں: ادب عصر جاہلی، عصر اسلامی، عصر اموی، عصر عباسی، عصر مملوکی، عصر عثمانی اور عصر حدیث اور عصر اندلسی. ان زمانے کے ادب کو علماء نے ان زمانوں پر تقسیم کیا ہے اور ان کے خصائص اور ان کے جو ممیزات ہیں اس کو ذکر کیا ہے، اور سب کے ساتھ جو سب کا الگ الگ اسلوب ہے اس کی وضاحت کی ہے. بعض مورخین نے ادب قدیم اور ادب محدث اور ادب حدیث کا نام دیا اور 3 ہی زمانے میں اس کو تقسیم کیا ہے، لیکن یہی تقسیم سب سے مناسب ہے کہ ادب جاہلی سے، عصر جاہلی سے لے کے عصر حدیث تک تقسیم کیا جائے. اب اس زمانے کے جو ادب ہیں ان کو یہی نام دیا جاتا ہے: ادب جاہلی، ادب اسلامی، ادب اموی، ادب عباسی، ادب مملوکی، ادب اندلسی، ادب عثمانی اور ادب حدیث. سب سے آخر میں آپ لوگوں کو چاہتا ہوں کہ ادب کے جو کچھ اہم مصادر ہیں ان کی طرف اشارہ کر دوں. ادب کے جو مصادر ہیں اس میں 4 مصادر ایسے ہیں جن کو امہات ادب کہا جاتا کہا جاتا ہے. ابن خلدون رحمہ اللہ نے خصوصیت کے ساتھ ان کا ذکر کیا ہے. یہ چاروں کتابیں: البیان والتبیین جاہز کی سب سے پہلی کتاب، پھر ادب الکاتب ابن قتیبہ کی، پھر الکامل للمبرد، پھر الامالی لابی القالی. یہ 4 کتابیں ہیں جو امہات ادب ہیں. اس کے بعد جو ہے ادب کے کچھ اہم مصادر اور مراجع ہیں جن میں طبقات فحول الشعراء ابن سلام الجمحی کی، کتاب الحیوان جاہز کی، الشعر والشعراء ابن قتیبہ کی، العقد الفرید لابن عبد ربہ کی، ادب الکتاب صولی کی، معجم الشعراء مرزبانی کی اور اغانی اصفہانی کی، اور سمت اللہ علی جو امالی القالی کی شرح ہے بکری کی، اور محاضرات الادباء، اسی طرح نہایت العرب، صبح العشاء اور خزانۃ الادب. یہ ادب کے کچھ اہم دیگر مصادر ہیں جن کو ادب کا شوق اور جو ادب پڑھتے ہیں وہ ان کی طرف رجوع کرتے ہیں. کچھ مصادر اور مراجع ایسے ہیں یا کچھ مراجع ایسے ہیں جو حدیث ہیں، جدید مراجع ہیں، جو ابتدائی مرحلے میں چاہتا ہے کہ ادب کو پڑھے اور ادب کو سمجھے
اور شروعات کرے تو اس کو چاہیے کہ ان کتابوں کی طرف دھیان دے. اس میں شوقی ضیف کی اہم کتابیں ہیں جو ایک سلسلہ ہے ان کا تاریخ الادب العربی کا، جاہلی سے لے کر کے عصر حدیث تک. اسی طرح تاریخ الادب العربی زیات کی ہے، اور اسی طرح تاریخ الادب العربی حنا فاخوری کی، اور ایک کتاب ہے المفصل فی تاریخ الادب العربی فی العصور القدیمہ والوسیطہ والحدیثہ. یہ کئی لوگوں نے مل کر کے لکھا ہے. تو یہ عربی ادب کے کچھ اہم مصادر ہیں جن کی طرف رجوع کر کے ہم عربی ادب کے بارے میں معلومات لے سکتے ہیں، عربی ادب سیکھ سکتے ہیں، اور عربی ادب کی جانکاری حاصل کر سکتے ہیں، اور عربی ادب کے جو بہترین نصوص ہیں، شاندار نصوص ہیں، ان پر ہماری اطلاع ہو سکتی ہے. آخر میں جو درس ہمارا آج کا ہوا اس کا میں خلاصہ آپ کو پیش کر دیتا ہوں. سب سے پہلے تو میں نے آپ کو یہ بتایا آج کے درس میں کہ زبان کی بڑی اہمیت ہے، اور اللہ تعالیٰ نے زبان کے اختلاف کو اپنی نشانیوں میں شمار کیا ہے. ہر زبان یہ مجرد زبان نہیں ہوتی، اگرچہ زبان کا اصل وظیفہ یہ ہوتا ہے کہ وہ مافی ضمیر ادا کرنے کے کام آتی ہے، اور کوئی بھی زبان اس کے ذریعے ہم مافی ضمیر ادا کرنے کے لیے استعمال کرتے ہیں. لیکن در حقیقت زبان یہ افکار، عقائد، تہذیب و تمدن اور اخلاق کا مجموعہ ہوتی ہے، اور کسی بھی قوم کا ادب اگر ہم پڑھیں تو در حقیقت ہم اس قوم کی تاریخ اور ان کے اخلاقیات، ان کے دین، ان کے عقائد اور ان کے نظریات کو پڑھتے ہیں، اور اس زبان کے ذریعے اور اسی ادب کے ذریعے ہم ان کے مختلف سیاسی سماجی حالات پر بھی مطلع ہوتے ہیں. تو یہ زبان یہ صرف مافی ضمیر ادا کرنے کا ذریعہ نہیں، بلکہ حقیقت یہ ہے کہ زبان یہ ایک آئینہ ہوتی ہے جو صاحب زبان جو قوم ہے اس کے ہر چیز کو، اس کے اخلاقیات کو، اس کے عقائد کو واضح کر دیتی ہے. اسی لیے کہا گیا کہ زبان اور دین کا گہرا تعلق ہے جسے الگ نہیں کیا جا سکتا. عربی زبان کے بارے میں نے بتایا کہ عربی زبان کی ایک خاص اہمیت ہے، اور یہ عربی زبان یہ قرآن کی زبان ہے، سنت کی زبان ہے، اور ایک آدمی جو دین سیکھنا چاہتا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ عربی زبان سیکھے اور عربی زبان جانے. عربی زبان قرآن کے ساتھ ساتھ باقی رہنے والی زبان ہے، اور اللہ تعالیٰ نے قرآن کے حفاظت کی ذمہ داری لی ہے، تو یہ زبان بھی باقی رہے گی. یہ زبان دین کا حصہ ہے، ائمہ نے اس کی تنسیص کی ہے، اور خلفاء اسی لیے عربی زبان کو اہمیت دیتے تھے اور اس کو سکھلانے پر زور دیتے تھے، کیونکہ یہ ہمارے اصل اسلام اور ہمارے اصل تہذیب اور تمدن کی آئینہ دار ہے، اور یہ ہمارے دین کا کلیدی حصہ ہے. اس کے بعد میں نے بتایا کہ اسی عربی زبان کو سیکھنے کے لیے ہم عربی ادب کا اور عربی ادب کے مختلف نصوص کا سہارا لیتے ہیں، اور نثر اور نظم کو پڑھتے ہیں تاکہ عربی زبان سیکھ سکیں. پھر میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ادب کا یہ جو کلمہ ہے، جب ہم عربی ادب کہتے ہیں، ادب کا لفظ استعمال کرتے ہیں، تو ادب کا جو یہ کلمہ ہے اس کے مختلف معانی ہیں لغت میں، جو کھانے کی دعوت سے لے کر کے تہذیب، تعلیم اور تربیت تک جاتے ہیں، اور آخر میں آ کر کے ادبی نصوص پر ٹک جاتے ہیں. اصطلاح میں ادب ایسے کلام کو کہا جاتا ہے جو فصیح و بلیغ ہو اور آدمی کے شعور اور عاطفہ سے صادر ہو، وہاں سے نکلے اور دلوں میں اثر ڈالے. اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو بتایا کہ ادب کے 4 ارکان ہیں، جس میں پہلا رکن اسلوب ہے جو الفاظ و تراکیب کا مجموعہ ہوتا ہے جن میں ہم اپنے معانی اور افکار کو ڈھالتے ہیں. دوسرا جو ہے رکن وہ افکار ہیں جنہیں ہم معانی اور مضمون کہتے ہیں. انہی افکار کو ہم الفاظ کی شکل میں ڈھالتے ہیں اور یہ الفاظ و تراکیب اسلوب بن جاتے ہیں. ہر آدمی کا اپنا اسلوب ہوتا ہے جس سے وہ پہچانا جاتا ہے. تیسرا رکن خیال ہے. یہ خیال جو ہے یہ ایسی قوت ہے جو معانی میں تصرف کرتا ہے اور انہی معانی کو الفاظ و تراکیب کا سہارا لے کر بہت جو ہے الفاظ و معانی کا سہارا لے کر مختلف انداز میں پیش کرتا ہے تاکہ لوگ اس سے متاثر ہوں. اور اس کے بعد عاطفہ ہے جو ان احساسات و شعور اور انفعالات کا نام ہے جو ایک آدمی جب ادب لکھتا ہے یا کوئی نظم یا شعر کہتا ہے تو اس کے دل میں جو جذبہ ہوتا ہے، جو شعور ہوتا ہے، اسے عاطفہ کہتے ہیں. یہ شعور اور یہ جذبہ اس کی تحریر یا اس کے
شعر کے ساتھ منتقل ہو کر کے قاری اور سامع تک پہنچتا ہے اور اس پر اثر ڈالنے میں کام آتا ہے۔ اس کے بعد میں نے بتایا کہ ادب کی دو قسمیں ہیں، ایک ادب انشائی اور ایک ادب وصفی۔ پھر میں نے بتایا کہ ادب انشائی یہی شعر اور نثر کا نام ہے۔ شعر وزن اور قافیے سے مقید ہوتا ہے اور نثر مقید نہیں ہوتا۔ شعر عاطفہ اور خیال پر ڈیپینڈ کرتا ہے اور نثر یہ رائے اور فکر پر ڈیپینڈ کرتا ہے۔ اس کے بعد میں نے آپ لوگوں کو یہ بتایا کہ عربی ادب کو مختلف زمانوں میں تقسیم کیا گیا ہے تاکہ آسانی کے ساتھ ان کا دراسہ کیا جا سکے اور ہر زمانے کے جو خصوصیات ہیں اس کے تناظر میں اس ادب کو سمجھا جا سکے۔ یہ عصر جاہلی، عصر اسلامی، عصر اموی اور عباسی، مملوکی، اندلسی اور عثمانی اور دور حدیث ہیں۔ اس زمانے کے ادب کو اسی نام سے یاد کیا جاتا ہے، ادب جاہلی، ادب اسلامی، ادب اموی، ادب عباسی وغیرہ۔ اس کے بعد میں نے بعض مصادر کا ذکر کیا اور بتایا کہ کچھ امہات کتب ہیں جس میں بیان الطبین، ادب الکاتب اور کامل اور امالی ہیں، اور کچھ جو ہے اہم مصادر اور مراجع ہیں جس میں طبقات فہل الشعراء اور کتاب الحیوان، جاہد کے الشعر والشعراء، ابن قتیبہ اور عقد الفرید وغیرہ ہیں۔ اور پھر میں نے آپ کو بتایا کہ کچھ ایسے مصادر ہیں جو جدید مصادر ہیں جن کو آپ پڑھ کر کے ادب کے میدان میں داخل ہو سکتے ہیں، اسے سمجھنے کے لیے ابتدائی مرحلے میں اس سے آپ فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ یہ اس میں شوقی ضیف کا ایک سلسلہ ہے جو انہوں نے ادب جاہلی سے لے کر کے، عصر جاہلی سے لے کر کے آج تک کے ادوار پر لکھا ہے۔ اسی طرح زیات کی ایک کتاب تاریخ الادب العربی ہے، اور ایک حنا فاخوری کی تاریخ الادب العربی ہے، اور ایک کتاب ہے المفصل فی تاریخ الادب العربی فی العصور القدیمہ والوسیطہ والحدیثہ جو کئی لوگوں نے لکھا ہے۔ تو یہ وہ کتابیں ہیں، وہ مصادر اور مراجع ہیں جن کے ذریعے ہم اس فن کو سیکھ سکتے ہیں، سمجھ سکتے ہیں، جان سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عربی زبان سیکھنے کی اور اس سے فائدہ اٹھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں میں درس ختم کرنے سے پہلے اپنے محترم ساتھی سرفراز فیضی سے گزارش کروں گا کہ وہ کچھ وضاحت کرنا چاہتے ہیں تو اس کی وضاحت کر دیں قبل اس کے کہ مجلس ختم ہو۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سب سے پہلے تو میں شکر گزار ہوں دکتور کا، اپنا قیمتی وقت انہوں نے دیا ہم طلبہ علم کے لیے۔ اور یہ ثانیاً جو ہے میں ذرا سا اس کے لیے معذرت کرنا چاہوں گا کہ کیونکہ یہ ہماری پہلی کلاس تھی تو ذرا سا تکنیکی پرابلم کچھ ایک دم لاسٹ ٹائم پر آ گئے، جو ہمارے لیے جن کی وجہ سے درس ذرا سا تاخیر سے شروع ہوا، اس کے لیے بھی میں معذرت کرتا ہوں۔ اور کیونکہ یہ پہلی کلاس تھی اس لیے ساری ترتیبیں جیسی ہونی چاہیے تھی وہ نہیں بن پائیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے ہم کوشش کریں گے کلاس کو اور امپروو کریں، اور اس کے لیے ہماری پہلی کوشش تو یہ ہوگی کہ انشاءاللہ تعالیٰ اگلی مرتبہ دکتور کے ساتھ اور بھی بہت سارے کو ہوسٹ ہوں گے، تو بیچ میں بار بار جو میسج آنے کا مسئلہ تھا انشاءاللہ تعالیٰ وہ ختم کیا جائے گا۔ ویڈیوز لوگوں کے آن رہ گئے تھے وہ آف کی جائیں گے، اگلے درس سے آپ کو انشاءاللہ بیچ میں ڈسٹرب نہیں ہوگا۔ تیسری کوشش انشاءاللہ تعالیٰ ہماری یہ ہوگی کہ دکتور جب پڑھا رہے ہوں تو ساتھ میں وہ ان کے نوٹس بھی شیئر کر دیں اسکرین پر، تو آپ لوگوں کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ پڑھنے میں آسانی ہوگی۔ تو کم از کم یہ ہوگا کہ نوٹس جو پڑھائے گئے ہیں اس کے بعد میں گروپ میں بھی بھیج دیا جائے، تو جو حضرات لکھ نہ سکے ہوں وہ ان کے لیے نوٹس انشاءاللہ تعالیٰ اویلیبل رہیں گے۔ تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ کچھ ایک درست الحمدللہ بہت شاندار رہا۔ آپ میں سے جو لوگ طالب علم کے حیثیت سے کاغذ قلم لے کر کے بیٹھے ہوں گے ان کے لیے انشاءاللہ تعالیٰ بہت مفید رہا ہوگا۔ کہیں کہیں جو تکنیکی پرابلم ہوئے تو کیونکہ یہ پہلی کوشش تھی، پہلا تجربہ تھا، اس لیے کہیں کچھ خامیاں رہ گئی ہوں تو اس کے لیے ہم معذرت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے کے درس میں وہ سارے مسائل حل کی جائیں گے اور اس کو اور بہتر طریقے سے امپروو کیا جائے گا۔ امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس کو فیس بک پر یا یوٹیوب پر بھی لائیو نشر کرنے کی کوشش کی جائے گی۔ آپ تمام حضرات گروپ میں شریک ہوئے، آپ نے تعاون کیا، ہماری حوصلہ افزائی کی، اس کے لیے ہم آپ کے بہت شکر گزار ہیں۔ جو پریشانیاں درس کے درمیان میں ہوئی اس کے لیے معذرت چاہتے ہیں۔ انشاءاللہ تعالیٰ آگے اور اس کا ایک بہترین جو ہے امپروومنٹ آپ دیکھیں گے انشاءاللہ تعالیٰ۔ اور اگر کچھ آج کے درس میں مس ہو گیا تو انشاءاللہ تعالیٰ ہم دکتور سے گزارش کریں گے کہ دکتور
آج کے درس میں جو باتیں آئی ہیں اس کا خلاصہ کسی حد تک اگلے درس میں بھی بیان کر دیں اور نوٹس بھی شیئر کر دیں آپ کے، تاکہ جو لوگ استفادے میں کچھ کمی ان کے رہ گئی ہو وہ استفادہ کر سکیں۔ دکتور میرے خیال سے ختم کرے درس، اجازت ہے آپ کی؟ جی السلام علیکم۔ تو اسی کے ساتھ اب میں اس درس کے اختتام کا اعلان کرتا ہوں، اور میں خود بھی اپنے احباب سے، ساتھیوں سے، اور جو ہمارے طلباء شریک ہوئے ان سے معذرت خواہ ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ دو مسائل ایک ساتھ آ گئے۔ ایک تو آخری وقتوں میں بالکل آخری وقت میں کچھ تکنیکی پرابلم ہوئی، جس کی وجہ سے لنک چینج کرنا پڑا، جو بہت سارے احباب کی پریشانی کا باعث بن گیا، اور دوران لیکچرز بھی کچھ پریشانیاں آئی ہیں، جو پہلا محاضرہ ہونے کی وجہ سے جس کا تدارک فوراً نہیں کیا جا سکا۔ لیکن انشاءاللہ اگلے محاضرے میں نہ صرف اس پورے لیکچرز کا میں خلاصہ پیش کروں گا دوبارہ، بلکہ انشاءاللہ کوشش یہ ہوگی کہ اس طرح کی پریشانیاں دوبارہ نہ آئیں، اور بہت ہی منظم انداز میں آ کر کے ہم انشاءاللہ اس کو پیش کریں گے، اور اس جو کوتاہیاں اس محاضرے میں یا اس لیکچر میں جو غلطیاں ہوئی ہیں یا جو خامیاں رہ گئی ہیں، انشاءاللہ ان کا پورا تدارک کیا جائے گا۔ اللہ تعالی ہم سب کو خیر و عافیت سے رکھے، اور جو لوگ خلیج میں ہیں ان کو بہت بہت عید کی مبارکباد ہو۔ کل عید کا دن بھی ہے، اور جو لوگ خلیج میں نہیں ہیں ان کو بھی عید کی مبارکباد ہو ایک دن کے بعد، اور کل ان کے لیے روزے کا وقت رہے گا، تو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ آپ سب لوگ ایک دوسرے کو دعاؤں میں یاد رکھیں۔ اللہ تعالی ہم لوگوں کو علم پھیلانے کی توفیق دے، اور علم کو نشر کرنے کی توفیق دے، اور اس کا صحیح معنوں میں سلیقہ عطا کرے، اور اس علم کو اور اس کے پھیلانے کو ہماری دنیا و آخرت دونوں کے لیے نفع بخش بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ आप भाग गए ये दवलिया मेरी ऐसे ना है। सरफराज फैजी के बाल नहीं है, सरफराज फैजी भी टकले है, सरफराज फैजी टकले पर अभी दिखे हो उसमें। उनको बालिश नहीं है सरफराज फैजी।